अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना शेख शहज़ादा और आप देख रहे हैं शेख शहज़ादा यूट्यूब चैनल। आज हम एक दफ़ा फिर अल्लामा फ़ारूक ख़ान रज़वी दामत बरकातहुमुल क़ुद्सिया आपके एक वीडियो बयान पर रिएक्शन देने लगे हैं। आइए मिलकर सुनते हैं। अल्लामा फ़ारूक ख़ान रज़वी दामत बरकातहुमुल क़ुद्सिया, जिनका ताल्लुक़ इंडिया से है, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, मारूफ़ आलम दीन है, बड़े प्यारे तरीके से, बड़े आसान तरीके से हमें दीन इस्लाम सिखाते हैं। तो आइए मिलकर देखते हैं, मिलकर सुनते हैं कि आज अल्लामा फ़ारूक ख़ान रज़वी दामत बरकातहुमुल क़ुद्सिया हमें क्या सिखा रहे हैं। आइए मिलकर सुनते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आइए मिलकर सुनते हैं जी। और इन सब के बाद अब हमारे ज़माने में जो एक फ़िरका आया जिससे हमारा ज़्यादा वास्ता पड़ता है, वहाबिया फ़िरका। ठीक है। अब इनमें दो क्लास आते हैं, दो मकतब फ़िक्र आते हैं, एक है अहले हदीस, एक है देवबंदी। जी। इनक्याबी इल्म रहा, मदरसे इनक्याबी है, इदारे इनक्याबी है, किताबें इनक्याबी है, तालीम और पढ़ने और सीखने का माहौल इनक्याबी है जी। मगर मसला ये है कि इनमें भी इल्म मुज़ीर है, इल्म नाफ़े नहीं है। अच्छा। जिसका नतीजा क्या होता है, आइए मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे देवबंदी फ़िरके की अगर हम बात करें तो इस फ़िरके के जो सबसे बड़े आलिम माने जाते हैं वो है मौलवी कासिम नानातवी। अच्छा। जिनके बारे में कहा जाता है कि देवबंद का इदारा जो है इन्होंने ही बनाया था। सही है। लेकिन आइए, इख्तलाफ इनसे कहाँ से शुरू हुआ इस फ़िरके से। देवबंदी एक अलग कैटेगरी है, एक अलग फ़िरका, एक अलग जमात है, हम अलग है। हमारा इनसे क्या इख्तलाफ है बुनियादी जी। तो उसके लिए मैं एक इब्तिदा में बताता हूँ कि इनके हालात ज़िंदगी पर एक किताब लिखी गई जिसका नाम है सवाने कासमी। ये आपके सामने स्क्रीन पर है, दिख रही है जी? दिख रही है। जिल्द नंबर इसकी 1 है, सफ़ा 131 है। मौलाना कासिम नानातवी, जिनको दारुल उलूम देवबंद मदरसा, यूपी का मदरसा है सहारनपुर में, उस मदरसे का इनको बानी कहा जाता है जी। तो सफ़ा नंबर 131 पर इनकी ज़िंदगी के हालात बयान करते हुए एक बचपने का वाक़या इनका लिखा जा रहा है। ज़रा ये देखिए क्या लिखा जाता है। अच्छा। लिखते हैं कि मौलवी साहब यानी हज़रत नानातवी ने अय्याम तिफली में यह ख्वाब देखा था कि गोया मैं अल्लाह जल्ले शानों की गोद में बैठा हुआ हूँ। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। गोया इस अकीदे के ज़रिए ये बताना चाह रहे हैं कि ये अल्लाह को जिस्म वाला मानते हैं, अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह का जिस्म मानते हैं, फिजिकल बॉडी तस्लीम करते हैं और उसके बाद ये कहते हैं कि अल्लाह की गोद में बैठे हुए इन्होंने ख्वाब में देखा। अस्तगफिरुल्लाह। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह हुदूदों से, लिमिटों से पाक है, बेशक बेशक। जिस्म से पाक है, जिस्मानियत से पाक है, तो फिर उसकी गोद कैसे हो सकती है? बेशक बेशक। गोद तभी हो सकती है कि जब उसको मुजस्सम माना जाए, जिस्म वाला माना जाए। और जबकि अकीदा है कि वो जिस्म से ही पाक है तो फिर उसकी गोद कहाँ से हो? फिर ये गोद में जाके बैठे हुए थे, इतने चाहिए थे। अब ये एक पहला ख्वाब देखा उन्होंने तो इनको थोड़ा सा एहसास हुआ बचपन में कि मैं अल्लाह की बारगाह में बड़ा मकबूल हूँ, बहुत पसंदीदा हूँ। फिर उसके बाद ये हुआ कि जब ये बड़े हुए तो हाजी इमदादुल्लाह साहब उस वक्त के सूफ़ी बुज़ुर्ग थे, उनसे मुरीद हुए जाके। अच्छा। तो हाजी इमदादुल्लाह साहब ने इनको एक वजीफ़ा दिया कि ये वजीफ़ा किया करो, इससे बड़ी बरकतें मिलेंगी, बड़े फ़ज़ाइल होंगे, अच्छा। बड़ी तरक्की होगी। तो वो वजीफ़ा पढ़ते तो इनकी कैफियत हुई, बड़ा लंबा चौड़ा वो मज़मून है, मैं ज़बानी सुना देता हूँ और स्कैन पेज आपको दिखा देता हूँ। जी। जिसको देखना हो असल किताब बाद में देख सकता है। सफ़ा नंबर 258 से लेकर 259 तक एक पूरा लंबा चौड़ा वाक़या लिखा गया है। अच्छा। वाक़या लिखा गया है कि वो जब तस्बीह पढ़ते थे तो उनको बहुत अपने जिस्म पर बोझ महसूस होता था, वज़न महसूस होता था। सही। तो हाजी इमदादुल्लाह साहब अपने पीर साहब के पास गए और शिकायत की और कहा कि हज़रत, जब भी मैं तस्बीह पढ़ता हूँ, जो आपने तस्बीह बताई है, तो वो तस्बीह की वजह से मुझ पर ऐसा महसूस होता है कि जैसे मनो टनो बोझ मुझ पर लाद दिया गया। बड़ा वज़न महसूस होता है, जैसे उस वज़न के नीचे मैं दबा जा रहा हूँ। अच्छा। तो पीर साहब मुस्कुरा कहा कि मुबारक हो, ये वही बोझ है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के नुज़ूल के वक्त महसूस होता था। अल्लाह ताला भी तुमसे वो काम लेंगा अनकरीब जो नबियों से लिया जाता है।
بات سمجھ میں آ رہی ہے نا میری؟ میں آہستہ آہستہ کہہ رہا ہوں تاکہ باتیں ذہن میں اترے آپ کے. مطلب ان پہ ایک خفت سوار ہو گیا اس وقت سے کہ آج نہیں تو کل جبریل آ کے کہیں گے کہ آپ بھی نبی ہیں. لیکن ایک دشواری تھی، اور دشواری یہ تھی کہ وہ جانتے تھے کہ 1400 سال سے پورے مسلمانوں کا یہ متفقہ اجماعی عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. اس لیے کہ قرآن عظیم میں واضح طور پر اللہ نے فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول ہے اور نبیوں میں سب سے آخر ہے، خاتم النبیین ہے. اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. آقا ایک مقام پہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتا، لیکن لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. جگہ جگہ حضور نے کہا کہ میں آخری نبی ہوں. کہا کہ میرے بعد اگر موسیٰ آئے اور تم مجھے چھوڑ کر موسیٰ کی پیروی میں لگ جاؤ گمراہ ہو جاؤ گے. موسیٰ کو بھی میری پیروی کے بغیر چاہتا انا خاتم النبی، میں آخری نبی ہوں. عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو کس حیثیت سے آئیں گے؟ امتی کی حیثیت سے. امام مہدی کی ابتدا میں نماز پڑھیں گے، مصلی امامت پر امام مہدی کو آگے کر دیں گے. آپ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے عالم ہیں، آپ نبی کی شریعت کے مطابق نماز پڑھائیے. میں اپنی شریعت کے مطابق عمل نہیں کروں گا، میں امتی کی حیثیت میں ہوں، مصطفیٰ کی شریعت پر عمل کروں گا. تو نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، امتی کی حیثیت سے آئیں گے. تو اب نیا نبی، اچھا پھر وہ آئیں گے، پیدا تو نہیں ہوں گے، آئیں گے آسمانوں میں ہیں. تو اب نیا نبی تو کوئی پیدا ہوگا ہی نہیں. وہ تھے بھی تو پہلے کے نبی، پرانے نبی تھے، صرف زمانے میں دوبارہ ان کی آنے کی تجدید ہو رہی ہے. تو مولوی صاحب کو یہ سب چیزیں معلوم تھی. انہوں نے کہا یار یہ تو بڑا مسئلہ ہے کہ قرآن میں بھی حضور کو آخری نبی کہا گیا، حدیثوں میں بھی. یار اگر میں نے کہا میں نبی ہوں تو بہت جوتے پڑیں گے. تو لوگوں کو ذہن بنانے کے لیے اور خاتم النبیین کا مفہوم بدلنے کے لیے انہوں نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی. اس وقت میرے سامنے پوری ڈل ہے ٹیبل، جس کا نام تھا تحذر الناس. یہ بس اس چھوٹی سی کتاب نے بہت بڑا فتنہ برپا کیا، اور یہ نتیجہ ہوا کہ دیوبندی ایک الگ گروہ ہو گئے، ہم اہل سنت کا. یہ اتنی سی کتاب نے قوم نے اتنا بڑا اختلاف پیدا کیا، اتنا بڑا فتنہ پیدا کیا. انہوں نے تحذر الناس نامی کتاب لکھی، اور اس کتاب میں انہوں نے خاتم النبیین کا ایک نیا معنی بیان کیا. اور وہ کیا بیان کیا؟ بڑے دشوار عبارتیں ہیں لیکن میں آسان کرنے کی کوشش کروں گا آپ کے سامنے. یعنی دشوار مطلب عوام کے اعتبار سے کہ اردو تھوڑی ایسی ہے کہ عوام نہیں سمجھ پاتی ہے. صفحہ 22 صفحہ 43 ایسے کئی صفحوں پر انہوں نے مختلف عبارات لکھی، جس میں مفہوم یہ ہے کہ یہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اس معنی کے اعتبار سے ہیں. اگر بالفرض آپ کے زمانے میں بھی کہیں اور کوئی نبی ہو، جب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتا ہے. کیوں رہتا ہے؟ میں اس کو آسان کر کے سمجھاتا ہوں، پہلے بار سے پڑھ لو. یعنی اگر بالفرض آپ کے زمانے میں یا بالفرض آپ کے بعد بھی کوئی نئی نبی فرض کیا جائے تو بھی خاتمیت محمدیہ میں فرق نہ آئے گا، کیونکہ فقر عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم فقط اس معنی کر نہیں کہ آپ سب سے پچھلے زمانے کے نبی ہے جیسے کہ عوام کا خیال ہے، بلکہ جیسے آپ خاتم زمانی ہے ویسے ہی آپ خاتم ذاتی اور خاتم رتبی نبی تھے. یعنی کہہ رہے کہ رسول اللہ زمانے کے اعتبار سے آخری نبی نہیں ہے جیسے عوام سمجھتی ہے. عوام کیا سمجھتی ہے؟ حضور سب سے آخر میں آئے، زمانے میں سب سے آخری زمانہ اس لیے حضور خاتم النبی نے. یہ عوام کا خیال غلط ہے. بلکہ حضور کس اعتبار سے خاتم النبی ہیں کہ جو رتبہ ہے، جو مقام ہے، اس مقام کے آپ نبی ہیں کہ وہ مقام اب کسی نبی کو نہیں ملیں گے. آپ رتبے کے اعتبار سے، اپنی ذات کے اعتبار سے خاتم ہیں. حضور کے بعد اب اگر کوئی نبی آئے تو نبی ہو سکتا ہے لیکن رسول کے رتبے کا نبی نہیں ہوگا، رسول کے برابر کا نبی نہیں ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے برابر نبی نہیں ہوگا. یعنی انہوں نے خاتم النبیین کا مفہوم ہی بدل دیا. انہوں نے کہا خاتم النبیین ہونا زمانے کے اعتبار سے نہیں. اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ اسٹیج پر حضرت مولانا پہلے آئے کہ میں آیا؟ بولیے. حضرت پہلے آئے. حضرت کیا ہوئے؟ اول. میں بعد میں آیا تو میں کیا ہوا؟ آخر. اب میرے بعد کوئی نہیں آیا تو میں اسٹیج پر مسند پر آنے والوں میں آخر ہوں، خاتم ہوں. مطلب اب میرے بعد کوئی نہیں آیا.
تو زمانے کے اعتبار سے میں خاتم ہوا. تو قاسم نانوتوی کہتے نہیں, فاروق رضوی صاحب خاتم اس معنی میں تھوڑی ہے کہ آخر میں آئے. فاروق صاحب اتنے بڑے عالم ہیں کہ اس لیول کا کوئی عالم ہے نہیں. فاروق صاحب کے بعد بھی کچھ عالم آئیں گے لیکن فاروق رضوی کے برابر عالم نہیں ہو. کاروائی پوری تو اس سے خاتمے پہ کوئی فرق نہیں آتا. حالانکہ رسول اللہ زمانے کے اعتبار سے ہی خاتم النبیین ہے, بے شک, رتبے کے اعتبار سے بھی ہے, زمانے کی بھی اعتبار سے. بے شک. تو یہ ذہن اور یہ راستہ کیوں بنایا؟ تاکہ کل اگر میں اعلان کر دوں کہ میں نبی ہوں تو لوگ مجھے نبی مان لیں اور کہیں کہ ہاں خاتم النبیین ہونا اس معنی میں ہے کہ حضور رتبے کے اعتبار سے خاتم النبیین ہے. حضور کے برابر کا کوئی نبی نہیں آ سکتا. یہ نبی ہے لیکن حضور سے چھوٹے درجے کے نبی ہے, مقام میں کم ہے رسول اللہ سے. صحیح بات. اس مقصد کے تئیں انہوں نے یہ تحذیر الناس لکھی. وجہ یہ تھی کہ یہ تسبیح پڑھتے ہوئے ان کو بوجھ محسوس ہوتا تھا. پیر صاحب نے بتا دیا تھا کہ نبیوں والا کام لیا جائے گا. لیکن ہوا یہ کہ بولتے ہیں نا کہ آدمی کسی اور کے لیے انتظام کرتا ہے, بازی کوئی اور مار لے جاتا ہے. صحیح ہے. یہ ابھی اپنے لیے تیاری کر رہے تھے, ماحول سازگار کر رہے تھے. لوگوں کا ذہن اس کتاب کے ذریعے بنانے کا مقصد تھا کہ پنجاب کا ایک علاقہ ہے گرداسپور, وہاں پہ ایک شخص کھڑا ہوا جس کا نام تھا غلام احمد قادیانی. وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا میں نبی ہوں. صحیح ہے. تو سارے دیوبندیوں میں ہلچل مچ گئی. کہا تو کیسے نبی ہے؟ کہا آپ ہی کے مولانا نے تو لکھا کہ حضور کے برابر کا نبی نہیں آئے گا, حضور کے زمانے کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے. ہاں صحیح ہے. اگر بالفرض حضور کے بعد کوئی نبی پیدا ہو جائے یا نبی مانا جائے تو حضور کی تب بھی خاتمت میں فرق نہیں آتا. حضور اپنی جگہ خاتم النبیین ہے. تو پیدا ہو سکتا کیا ہے, آ کیا سکتا ہے؟ لیجئے میں تو آ ہی گیا ہوں, میں نبی ہوں. اب بات جی تو کوئی اور لے گیا تھا تو بڑی بے چینی ہو گئی انصاف کو. کل ملا کے نتیجہ یہ ہوا کہ مجبور ہو کے انہوں نے غلام احمد قادیانی کو اب کافر کہنا شروع کیا. صحیح ہے. اور پھر خود یہ مناظرے کے چیلنج کرنے لگے اس کو کہ تو نبی ہے, چل ہم سے مناظرہ کر, ثابت کر تو کیسے نبی ہے. تو ایک مناظرے کی میں روداد آپ کو سناتا ہوں. انہی کی جماعت کے ایک مولوی صاحب ابھی مرے, 2023 میں مر کر قبر میں گئے اور اب تک تو مٹی میں مل چکے ہوں گے. انہی کی بولی ہے بھائی, شکل دیکھ لیجئے آپ. طاہر غیابی صاحب, اچھا, بہار کے تھے. یہ گیا کر کے علاقہ ہے بہار کا, وہاں کے رہنے والے تھے, اس لیے ان کا نام ہے طاہر غیابی. طاہر غیابی صاحب اس مناظرے کی روداد سنا رہے کہ غلام احمد قادیانی سے ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے عالم جو مولانا اشرف علی تھانوی کے شاگرد تھے غالباً, مولوی عطا اللہ بخاری. بازو میں ایک چھوٹی سی تصویر لگی ہے, شکل دیکھ لیں آپ, مولوی عطا اللہ بخاری. انہوں نے غلام احمد قادیانی سے پھر مناظرہ کیا. اب جو مناظرہ ہوا طاہر غیابی صاحب کی زبانی سنیے. اب دیکھیے قرآن سے اپنی نبوت ثابت کرتا ہے. کانا مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. اللہ کے رسول خود بشارت دیتے ہوئے آئے تھے کہ میرے بعد ایک پیغمبر آئے گا, ایک رسول آئے گا ان کے بعد, جس کا نام ہوگا احمد. میں غلام احمد کوئی رسول. حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, ارے بیوقوف کا تو الذی ختمہ آئے میں تو اسم
خود بہت بڑے احمق الناس اور قادیانی کو کہہ رہے ہیں، ہاں صحیح ہے۔ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ دیکھیے کیسا بیوقوفانہ مناظرہ ہو رہا ہے۔ یہ علم مضر ہے، نفع بخش علم ہوتا تو دانت کھٹے ہو جاتے۔ غلام احمد قادیانی کی چھچورا مناظرہ ہو رہا ہے، صحیح ہے۔ یہ بچکانہ مناظرہ ہو رہا ہے، کیونکہ علم ہے ہی نہیں، علم نافع ہی نہیں ہے، تو کہاں سے مناظرہ ڈھنگ سے کریں گے؟ عطا اللہ بخاری نے اس سے کہا تو رسول ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہی کفر ہے کہ نبی ہونے کے لیے کسی سے دلیل پوچھی جائے۔ صحیح ہے، صحیح ہے، صحیح ہے۔ میں حوالہ بھی دے دوں، امام ابن حجر الحیتمی المکی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ 900 ہجری کے امام ہیں، ان کی کتاب ہے الخیرات الاحسان صفحہ نمبر 103 پہ فرماتے ہیں کہ اگر رسول اللہ کے بعد کوئی ایسا شخص آئے جو نبی ہونے کا دعویٰ کرے اور کوئی کہے تو نبی ہے، دلیل کیا ہے؟ اس سے دلیل مانگے، وہ دلیل مانگنے والا کافر ہو گیا۔ بے شک، بے شک۔ کیوں کافر ہو گیا؟ حضور کے آخری نبی ہونے پر ہمارا ایسا یقین ہے کہ جیسے یہ رات ہے، آپ کو یقین ہے یا نہیں؟ اس سے کروڑوں درجے زیادہ یہ یقین ہے کہ حضور کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے۔ بے شک، بے شک، بے شک، بے شک، بے شک۔ جس طرح یہ یقین ہے کہ آج صبح گزری، صبح گزر چکی، صبح سورج کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اب یہ رات ہے، آسمان میں تارے نظر آ رہے ہیں، ہم تاروں کو دیکھ رہے ہیں، رات میں میں اور آپ بیٹھے ہیں، جلسہ چل رہا ہے، میں خطاب کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں۔ جیسے اس واقعے پر، اس بات پر آپ کو یقین ہے کہ ہم ہوش و حواس میں سب منظر دیکھ رہے ہیں، اس سے کروڑوں درجے زیادہ اس بات پر یقین ہے کہ رسول اللہ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ کوئی اگر آ جائے اور کہے میں نبی ہوں، وہ چاند کے ٹکڑے بھی کر کے دکھا دے، سورج کو پلٹا کر بھی دکھا دے، ہم اس کو نبی نہیں مانیں گے۔ بے شک، بے شک، بے شک، یہ ہوتا ہے عقیدہ، بے شک، بے شک۔ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو چاند کے ٹکڑے کرے ہماری آنکھوں کو نظر بند کر دیا جائے، ہاں صحیح بات، فریب ہو، جادو ہو، شعبے بازی ہو، شعبدے بازی ہو، صحیح بات، سفلی علم ہو، گندا علم ہو، صحیح۔ سورج کو پلٹا دے، کسی کی اوقات نہیں، مگر ہماری آنکھیں دھوکہ کھا جائے۔ بے شک، بے شک۔ ہم حضور کے خاتم النبیین ہونے پر ایسا یقین رکھتے ہیں کہ چاند کے ٹکڑے ہوتے ہوئے بھی دیکھے تو ہم نہیں مانیں گے۔ یہی تو یقین ہے کہ جب دجال آئے گا کہے گا میں خدا ہوں، یہ جنت ہے، یہ دوزخ ہے، ہم کہیں گے تو جھوٹا ہے، ہمارے نبی نے پہلے ہی بتا دیا تھا، انشاءاللہ ہم تجھے نہیں مانیں گے خدا۔ بے شک، میں کہا کیسا کمزور ایمان ہے، تیری دلیل کیا ہے نبی ہونے کی؟ ہاں وہ کہتا قرآن میں میری دلیل ہے۔ اس نے قرآن کی آیت پڑھی، پارہ نمبر تو انہوں نے بتایا نہیں، میں بتا دیتا ہوں، 28واں پارہ تھا جس کی آیت پڑھی تھی غلام احمد قادیانی بقول ان کے، سورہ الصف آیت نمبر 6، اس نے کہا مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ یہ آیت کا تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اللہ حضرت عیسیٰ کا جملہ قرآن میں بیان کرا، عیسیٰ نے کہا اے میری قوم، اے لوگوں، میں اس رسول کی بشارت دیتا ہوں کہ جس کا نام احمد ہوگا، جو میرے بعد تشریف لائیں گا، من بعدی میرے بعد آئیں گا، اور اس کا نام کیا ہوگا؟ اسمہ احمد۔ یہ احمد کون ہے؟ بولیے، نبی پاک صلی ارے بولیے بھائی، میں اس لیے بلوا رہا ہوں کہ بیداری محسوس ہو جائے مجھے کہ آپ بیداری میں سن رہے ہیں۔ یہ رسول اللہ ہے ہمارے آقا، اس لیے کہ آقا کی حدیث ہے، آقا کہتے ہیں زمین پر میرا نام محمد ہے، آسمان میں میرا نام احمد ہے۔ سبحان اللہ، احمد بھی حضوری ہے، محمد بھی حضوری۔ سبحان اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے پیغمبر کی بشارت دی۔ غلام احمد قادری نے کہا کہ وہ جو قرآن میں ہے نا، میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، وہ احمد میں ہی ہوں۔ تو عطا اللہ بخاری صاحب نے جواب میں کہا کہ بھائی وہ تو احمد آیا ہے قرآن میں، اسمہ احمد، تیرا نام تو غلام احمد ہے، تو تو غلام ہے، احمد نہیں ہے خالص، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا اصل میں جب میں پیدا ہوا ماں باپ کو تھوڑی پتا تھا میں نبی ہوں، غلطی ماں باپ سے ہو گئی، انہوں نے غلطی میں غلام لگا دیا۔ تو عطا اللہ بخاری نے کہا اچھا، ہم سمجھے یہ حادثہ ہمارے ہی ساتھ ہوا ہے، آج پتہ چلا آپ کے بھی ساتھ ایسا حادثہ۔ میرا نام اللہ ہے، استغفر اللہ، ماں باپ کو پتہ نہیں تھا اللہ ہے، تو عطا لگا دیا تو عطا اللہ ہو گیا۔ چلو آپ بھی صحیح، میں بھی صحیح، یہ کیسے بات ہوئی بھائی؟ استغفر اللہ، یہ طاہر کیا بھی مناظر تھا ان کی جماعت کا، پتہ نہیں ہائے ہائے، گھاس کھاتا تھا کہ کیا کھاتا تھا اللہ جانے۔ آج کل ہندوستان میں دیگر قومیں کیا کیا کھا رہی ہے آپ کو پتہ ہے، بولنا ضروری نہیں ہے، کیا کیا پی رہی ہے وہ بھی معلوم، یہ اسی کیٹیگری میں سے تھا اللہ جانے۔ اس کو عقل نہیں، اتنا بڑا مناظر تھا۔ وہ عطا اللہ بخاری کا جملہ نقل کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ بھی صحیح میں بھی صحیح۔ یہ بھائی دونوں کیسے صحیح؟ وہ خدا کا دعویٰ کر کے میں، یعنی یہ خدا کا دعویٰ کر کے صحیح، اور وہ نبی کا دعویٰ کر کے صحیح۔ استغفر اللہ، ارے دونوں غلط ہے،
خدائی دعویٰ کرنے والا بھی غلط ہے, نبی ہونے کا دعویٰ کرنے والا بھی غلط ہے. مگر اللہ بخاری کہتے ہیں چلو آپ بھی صحیح میں بھی صحیح, اب حادثہ تو ہو گیا, تمہارے ماں باپ نے غلطی سے تمہارے لیے غلام لگا دیا, میرے ماں باپ نے عطا لگا دیا, میں عطا اللہ ہو گیا, تم غلام احمد ہو گئے, اب میں تو اللہ ہوں, تو میں نے تو نبی بنایا نہیں, تو آپ نبی بنے کیسے؟ استغفر اللہ, یہ مناظرہ. دوسرے لفظوں میں اس نے تو چھوٹا دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی ہوں, انہوں نے اس سے بڑھ کر دعویٰ کیا کہ میں خدا ہوں. وہ دعویٰ نبوت جھوٹا کر کے مسلمہ قذاب کی کیٹیگری میں آ گیا, یہ فرعون و نمرود کی کیٹیگری میں خدا کا دعویٰ کر کے. تو بہرحال یہ دیوبندیوں کا ایک عقیدہ تھا. اسی فرقے میں ایک مولوی صاحب آ رہا ہے جن کا نام تھا مولوی اشرف علی تھانوی صاحب. اب ان کے بھی علم مضر نے انہیں کیا نقصان دیا, آئیے ذرا ان کو بھی دیکھ لیجیے. انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے تحفظ الناس, معاف کیجیے گا حفظ الایمان. آئیے یہ کتاب میں دکھا دیتا ہوں, یہ ہے میرے ہاتھ, چھوٹے سے, یہ چھوٹے چھوٹے کتابچے لکھے گئے دوستوں, یہ آج بھی چھپ رہے ہیں, یہ آج بھی چھپ رہے ہیں اردو زبان میں, فارسی اور عربی میں نہیں ہے کہ عوام پڑھے تو سمجھ نہ سکے. اب اس کتاب میں انہوں نے کیا لکھا مفہوماً بتا رہا ہوں کہ رسول اللہ کے علم غیب کے تعلق سے ان سے سوال ہوا. ایک شخص نے سوال کیا کہ رسول اللہ کے بارے میں, حضور کے علم غیب کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور آنے والے حالات کی خبریں جانتے ہیں. علم غیب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چھپی ہوئی باتوں کو جاننا. حضور ہر چھپی ہوئی بات کو جانتے ہیں, اور یہ جو علم ہے آپ کو, جو چھپی ہوئی باتوں کو جاننا, آنے والے حالات کو جاننا, یہ علم آپ کا ذاتی نہیں ہے, خود سے نہیں ہے, بلکہ یہ علم آپ کو اللہ نے عطا کیا ہے. بے شک بے شک. اور اللہ کا جو علم ہے وہ ذاتی ہے, اللہ کو وہ علم کسی نے نہیں دیا. بے شک. اور یہی عقیدہ ہے, درست ہے, صحیح عقیدہ ہے, یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کا جو علم ہے وہ ذاتی ہے, اللہ کو کسی نے پڑھایا نہیں, کسی نے سکھایا نہیں. کون ہے کائنات میں جو اللہ کو پڑھائے لکھائے سکھائے؟ رسول کو اللہ نے علم عطا کیا. بے شک یہ عقیدہ تھا. یہ سوال کیا کہ جی. تو ناظرین امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے انشاءاللہ اب یہ سلسلہ آپ کا اور میرا جو ناطہ ہے یہ نہیں ٹوٹے گا. میں کوشش کروں گا کہ ڈیلی بیس پہ آپ سے ملاقات ہو, اور آپ کوشش کیجئے گا کہ اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا. بہت شکریہ.